अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वइज़ा समिऊ मा उन्ज़िला इलर रसूली, और जब वो सुनते हैं जो रसूल की तरफ नाजिल किया गया। जानते हैं इसमें क्या बात है? वो इल्म जो आसमान से उतरा, जो रसूल पर नाजिल हुआ, जो सब इंसानों के लिए है, उस इल्म में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग सुनते हैं? सुनने के असरात मुरत्तब होते हैं। व इज़ा समिऊ, और जब वो सुनते हैं तो याद रखिएगा, आप जितना जी चाहे पढ़ लें, जब तक सुनेंगे नहीं असरात मुरत्तब नहीं होंगे। सुनना नागजीर है। और उसके सबूत के लिए आयत का अगला हिस्सा है, सुनने वाले ने सुना, उसकी जात पर उसका क्या असर हुआ आप भी देख सकते हैं। और रब्बुल इज़्ज़त ने दिखाया है, तरा आयुनहुम तफीदु मिनद्दमी, तो आप देखते हैं कि उनकी आंखें आंसुओं से बह रही होती हैं। कानों ने सुना, सुनते ही आंखों ने आंसू बहा दिए। ऐसा कैसे मुमकिन हो गया? आंखें कैसे आंसू बहाती हैं? क्या आंख का आंसू बहाना नागजीर है? आंख जब आंसू बहाती है तो इंसान पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं? क्यों आंखें आंसू बहाती हैं? असबाब दुनिया में बहुत से हैं। कोई अपनी जात के होने ना होने के दुख में है। किसी ने मुझे फलां क्यों कह दिया, मेरी इंसल्ट हो गई, मुझे दुख हुआ, मुझे खुशी हुई, मुझे किसी की बात बुरी लगी। असर तो होता है ना सुनने का। जिस माहौल में इंसान होता है असर तो होता है ना। और कभी कोई चीज इतनी कड़वी लगती है, कभी दिल पर इतना गहरा असर भी होता है कि आंखें आंसू बहाती हैं। एक वो आंसू है जो अपनी जात के लिए है, और एक वो आंसू है जो रब की जात के लिए है। कितना फर्क है आंसुओं में। कभी आसमान पर बादलों की आंख में शोली को देखा है? फिर जब वो बादल इक्का कर लेते हैं, अल्लाह के हुक्म से बरसने लग जाते हैं। हाँ, बादल भी तो आंसू बहाते हैं, और उसका कितना नफा होता है। तो अब देखिए कि दुनिया में लोग किन मकासद के तहत और किस पोजीशन में आंसू बहाते हैं, और यहां वो क्या चीज है जिसकी वजह से आंसू बह रहे हैं। मिम्मा अरफू मिनल हक। सुभान अल्लाह, दुनिया की कीमती तरीन आंसू हैं इस वजह से कि उन्होंने हक को पहचान लिया है। पहचान के आंसू हैं, मार्फत के आंसू हैं, ताल्लुक के आंसू हैं। पता लग गया है
وہ کتنا عظیم ہے، یہ اس کا کلام ہے. کبھی آپ نے اپنے رب کو پہچان کر آنسو بہائے ہیں؟ نجاشی کو ضرور یاد کیجیے گا جس نے آنسو بہائے تھے، حالانکہ وہ ابھی مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کی زندگی کا قیمتی ترین وقت تھا. آپ کی زندگی میں بھی قیمتی لمحے آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ قیمتی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ قیمتی نہ ہوں. قیمتی لمحے وہ ہوتے ہیں جو انسان کی قیمت کو مقرر کرتے ہیں. سوچنے کا انداز کتنا مختلف ہے نا. کوئی اپنے اس لمحے کو قیمتی سمجھتا ہے جس میں اسے اس کی مطلوبہ چیز مل جائے. مثال کے طور پر کوئی ڈگری، محبت، کھوئی ہوئی کوئی چیز. پھر انسان سمجھتا ہے اس کی وجہ سے میں قیمتی ہو گیا. انسان کی قدر و قیمت ٹھیکری جیسی چیزوں میں نہیں ہے. اسے ٹھیکریوں کے پہاڑ بھی مل جائیں تو وہ قدر و قیمت والا نہیں ہو سکتا. ایک ہی چیز ہے جو اسے قدر و قیمت والا بناتی ہے، مما عرفوا من الحق، اس میں سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا. آپ کی زندگی میں کوئی قیمتی لمحہ آیا جب آپ نے اپنے رب کو پہچانا اور اس پہچان کی وجہ سے آپ کی آنکھوں نے آنسو بہائے ہوں؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے گا. اگر بہائے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بہائے تو اپنی نوٹ بک پر اپنے لیے ایک میسج ضرور لکھیں کہ میری پوری حیات میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جس نے مجھے قدر و قیمت والا بنا دیا ہو. تو ہم تو تب قیمتی بنیں گے جب اس سب سے قیمتی ذات کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، جب اس کو پہچانیں گے. تو اس کی پہچان اس کو جاننے سے آتی ہے نا، غور و فکر سے پہچان ملتی ہے. اور اب دیکھیں نجاشی نے کس چیز پر غور و فکر کیا؟ جو اس نے سنا. اور سنا کس چیز کو تھا؟ سورہ مریم کو، اللہ کے کلام کو. تو اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ کی پہچان دے سکتا ہے، لیکن اسے جسے اپنے رب کی تلاش ہو. نکلے تو اسی کی تلاش میں ہے. پھر وہ رب کیوں نہیں ملتا جبکہ اس کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی آیات آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے دل میں اور آپ کے کانوں میں رس کھولتی ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. پھر وہ رب اپنے کلام میں بھی نہیں ملتا، جب تلاوت سنے تب بھی نہیں، جب اس پر غور و فکر کریں تب بھی نہیں. تو دعا کر لیں اس رب سے. دعا کریں گے نا تو وہ رب اپنی پہچان دے دے گا انشاءاللہ. لیکن ارادہ تو آپ نے کرنا ہے نا. آپ اپنے رب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے فرد کی تلاش کو دیکھیے گا جس نے سنا جو رسول پر اتارا گیا. تو لوگوں نے دیکھا، آپ بھی دیکھ لو. کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ تو رب العزت نے کہا طرح
तुम देखोगे आयुनहुम तफीदु मिन अद्दमी, आप देखते हैं उनकी आंखें आंसुओं से बह रही होती, मिम्मा रफू मिनल हक, उसमें से इस वजह से कि उन्होंने हक को पहचान लिया है। आप समाज से पहचान तक का सफर देखिए, लम्हों में तय हो गया, और पहचान से आंसुओं तक के सफर को देखिए, ये कैसा खूबसूरत दायरा है जो बिल आखिर दिल से निकलकर जुबान तक जा पहुंचता है। यकूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन, वो कहते हैं, कौल है, वो कहते हैं ए हमारे रब हम ईमान ले आए, चुनांचे हमारा नाम गवाही देने वालों के साथ लिख ले। दुनिया के रजिस्टर की नहीं, अल्लाह के रजिस्टर में इंदराज करवाने की बात है। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन तो करके देखिए, क्या आपका नाम अल्लाह के रजिस्टर में मोमिन के तौर पर लिखा हुआ है? ईमान दिल के अंदर ये हसरत पैदा करता है, और वो हसरत दुआ की सूरत में लबों से फिसलती है। एक कौल है, यकूलूना, कौल तो हमारा भी है। इज देयर एनी डिफरेंस? हम भी कहते हैं ना, रब्बना आमन्ना, ए हमारे रब हम ईमान लाए। लेकिन कब कहा अपने रब से, फक्तुबना मा शाहिदीन, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। ईमान का लाज़मी नतीजा गवाही है। ये गवाही कौन, किसको, कब, कहां देता है? अपनी जिंदगी में देखिए, जब रब आपका नाम अपने रजिस्टर में लिख लेगा ना, फिर आप दावत देंगे, फिर आप गवाही देंगे, अपने रब की गवाही। फक्तुबना मा शाहिदीन, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। क्या आप मुझे बताएंगे कि इस पूरे प्रोसेस में, ये ईमान का एक प्रोसेस है ना, बात शुरू कहां से होती है? जी खदीजा, समाज से, कलाम सुनने से। आप कब कब कलाम सुनते हैं? आप तो पढ़ते हैं, ऐसा है ना? सुनते कब है? आपको कलाम सुनने का शौक है? कभी रात की तन्हाइयों में आप कलामुल्लाह को सुनते हैं? कभी तिलावत को, और कभी किसी दाई की दावत को। वो क्या माहौल था जब ऐसे ही नजाशी के दरबार में सारे दरबारी बैठे थे, और एक शाहिद उठा, एक अल्लाह का गवाह, जिसने उठ के कहा, ए बादशाह, हम मुर्दार खाने वाले लोग थे, हम इंसानी कत्ल करते थे, हम शराब पीने वाले लोग थे, हम बेटियों को जिंदा दफन करते थे,
ہم سود کھاتے تھے، پھر ہم میں ایک شخص اٹھا جس نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارا رب ایک ہے، اس کی عبادت کرو، تو یہ سارے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ اس نے تو ہمیں یہ حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اور یہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ تو نجاشی نے کہا وہ شخص جو تمہارے بیچ میں آیا ہے وہ کیا کلام سناتا ہے، وہ کلام مجھے بھی سنا دو۔ تو اس وقت پہ جو کلام سنایا گیا، میں چاہتی ہوں اس وقت آپ بھی سن لیں، ایک ایکسپیرینس تو کر لیں۔ سورہ مریم اس وقت ہم سنیں گے، اور مشاری راشد کی آواز میں انشاءاللہ تعالی۔ کچھ لوگ میری ہیلپ کر دیں گے جی؟ تو جب کلام اللہ کو نجاشی نے سنا تو اس نے پہچان لیا۔ اس پروسیس پہ ہمیشہ غور کیجیے گا۔ کیا آپ اسے ڈرا کر سکتے ہیں پروسیس کو؟ جی الحمدللہ رب العالمین، کتنا پیارا ہے نا کلام اللہ کو سننا، پھر آنسو بہانا، لیکن آنسو بہانے سے پہلے میں معرفو من الحق، حق کو پہچاننا، کیونکہ حق کی پہچان سے جو آنسو بہتے ہیں پھر وہ پہچان صرف آنکھوں میں نہیں رہتی، یہ تو شخصیت کی پھٹن ہے، وہ آنکھوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے، وہ زبان سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور زبان کیا کہتی ہے؟ یقولون، ایک قول ہے، جنت ایک قول کا بدل ہے، ایک قول کا بدل ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس پروسیس کے تحت مما عرفوا من الحق، اس کے ساتھ بڑی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے سنا، خوشی کے مارے جب انہوں نے حضرت عمر کی موجودگی میں باقی لوگوں کو سنایا تو حضرت عمر نے ان کو ایک گھونسہ رسید کیا، وہ نیچے گر گئے، خوفزدہ ہو گئے، بھاگ کھڑے ہوئے، رسول اللہ کی تلاش میں گئے، تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں، باغ کے ارد گرد جا پہنچے، فصیل اونچی تھی، لیکن جہاں سے باغ کو پانی دیا جاتا تھا اس نالے کے اندر سے، یعنی نیچے سے رینگتے ہوئے گزرے، اور جوتے ان کے ہاتھ میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سارا واقعہ کہہ سنایا، حضرت عمر نے روکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا اس لیے کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہر کوئی اس ایمانی پروسیس سے نہیں گزرتا۔ تو یہ ایمانی پروسیس ہے جس میں قول کیا ہے؟ یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا، ہم نے یقین کر لیا، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اب ہم کیا ہو گئے ہیں؟ تیرے گواہ بن گئے ہیں۔ شہادتین، اللہ کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے۔ اس گواہی کا مطلب محض زبان سے اقرار کرنا نہیں ہے، مومن تو سارے زمانے کے سامنے گواہ ہے نا، اسے تو ہر جگہ گواہی دینی ہے، ہر کچی پکی عمارت بھی گواہ ہوگی اس کی، اگرچہ وہ باقی باتیں تو نہیں جانتی لیکن یہ جانتی ہے
کہ یہ جہاں سے سفر کر کے جا رہا ہے یہ دراصل وصول اللہ کا سفر ہے، یہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے۔ اور پھر اب دیکھیے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اس پروسیس کا بڑا حصہ ہے۔ آپ بھی اپنے رب سے اس بارے میں اس وقت کہیے گا جب آپ اپنے رب کو پہچانیں گے، لیکن دیر کیوں لگانی ہے؟ اور کتنی خوبصورت بات ہے، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ سبحان اللہ، اگر آپ اس پہ غور کریں گے، جتنی بار غور کریں گے آپ پر نئے نئے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ زندگی کے آخری مقام پر بھی جب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چلو اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فادخلی فی عبادی، یہ بندوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، فادخلی فی عبادی، بندوں میں کیسے داخل ہوں گے؟ وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اصل بات کیا ہے؟ ہم طمع رکھتے ہیں کس بات کی؟ کہ آپ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے، اس لیے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دیں۔ تو یہ انفرادی زندگی نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں اپنی مرضی کی زندگی جی کر یہ سمجھے کہ ہمارا نام اللہ کے رجسٹر میں ایمان والوں میں لکھا ہوا ہے۔ غلط فہمی ہے۔ اور یہ کتنی پیاری بات ہے، رب العزت نے جو اس کا جواب دیا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ سو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں، کون سی بات ہے؟ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ سو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے، محسنین کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کی، جو اپنے رب کو اپنے اوپر نگہبان بناتے ہیں۔ محسن کا عمل یا تو مشاہدے کا ہوتا ہے یا مراقبے کا، غفلت کا عمل نہیں ہوتا۔ اور حالت مشاہدہ اور حالت مراقبہ کون سی ہوتی ہے؟ حدیث جبریل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ یا اللہ کی نظروں کو محسوس کر لو یا اپنے رب پر نظریں لگا دو۔ یہ محسن کی بہت خوبصورت وضاحت ہے۔ اس سفر کا آغاز سماعت سے ہوا اور اختتام احسان پر۔ اسلام کا سب سے بڑا درجہ احسان ہے۔ کوئی شخص جب اسلام لاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ صرف کلمہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو سمجھتا ہے۔
پھر وہ پورے غور و فکر کے بعد ایمان لے آتا ہے. کوئی میری ہیلپ کر سکتا ہے اس بچے کو سٹاپ کر سکتا ہے کوئی؟ جی وہیں سے لوگ کر دیں. جی تو احسان کا سفر ہے اسلام کا سفر. اسلام لانے کے بعد دوسرا درجہ ایمان کا ہے جس کا پروسیس ہم نے دیکھا. کلام سننا، حق کو پہچاننا اور پہچان کر آنسو بہانا، پھر زبان سے اقرار کرنا اور اللہ کا گواہ بننا اور اللہ کے پاس اس کا اندراج کروانا، اور اس بات کی طمع رکھنا کہ اللہ تعالیٰ صالحین میں شامل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان کرنا کہ اس قول کے بدلے میں وہ جنت عطا کر دی گئی جو محسنوں کی جزا ہے، اخلاص والوں کی. تو دوسرے لفظوں میں یہ ایمان ایمانی پروسیجر تو ہے، لیکن جو کوئی اس پروسیجر سے ہر وقت گزرتا رہتا ہے وہ مخلص محسن ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور آپ جانتے ہیں محسن کے کسی عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو جنت ایک قول کا بدل ہے، وہ قول جو پوری شخصیت کا اظہار ہے. اور کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بیج پھٹتا ہے تو اس کی ایک کونپل نکلتی ہے اور ایک جڑ. کونپل مٹی میں سے اوپر کو راستہ بناتی ہے اور جڑ نیچے کی طرف. یہ ہے ایمانی زندگی. اصلها ثابت، اس کی جڑ زمین میں گہری ہے، مضبوط ہے. کھجور کا درخت ہے نا، وفرعها فی السماء، تو کونپل نے وہیں تھوڑی رہنا ہے زمین کے اندر. اب اس کو غذا چاہیے، اور غذا کیا ہے؟ سماعت، کلام اللہ کو سننا، کلام اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا، کیونکہ اسی میں ایمان کی غذا ہے. اسی کی وجہ سے ساری زندگی درست ہونی، اور صرف درست نہیں ہونی، مضبوط ہونی. تو یہ ایمانی پروسیس ہے، ایمان سے احسان تک کا سفر ہے اسلام لانے کے بعد. الحمدللہ رب العالمین. اس کے مقابلے میں بالمقابل چلے جائیے تو اگر کوئی زبان سے اسلام لے آئے، زبان سے اسلام لانے والا شک میں مبتلا ہو جائے، کسی شبے میں، دو ہی بیماریاں ہیں نا جو دل کو لاحق ہوتی ہیں، بڑی بیماریاں، شبہات کی بیماری اور شہوات کی بیماری. یہ دو چیزیں ہی ہیں جو اس بیج کو وائرس زدہ کر دیتی ہیں. اور وہ امجد اسلام امجد کہتا ہے نا، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. تو اگر کسی بیج کو وائرس لگ جائے نا تو یہ نفاق ہے. تو نفاق سے کبھی اچھے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے. اگر آپ اپنے زندگی کو ٹٹولنا چاہتے ہیں، میں کہاں ہوں، تو اپنے آپ کو سچائی، امانت، ایفائے عہد میں پرکھ کر دیکھیں
کیونکہ یہ تین باتیں اگر پیدا نہیں ہوں گی، اور چوتھی اس کے ساتھ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے تو بد کلامی پر، گالی گلوچ پر اتر آئے. اور منافق کا جھگڑا لمحے لمحے ہوتا ہے، کیونکہ بات تو اتنی ہے، کسی کے لیے اللہ کی ذات بڑی ہے، کسی کے لیے اپنی ذات بڑی ہے. کوئی اللہ کی بڑائی میں جیتا ہے، کوئی اپنی ذات کی بڑائی میں جیتا ہے. جو اپنی ذات کی بڑائی میں جیتا ہے وہ ہر وقت جھگڑے کرتا. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ مجھے یہ کیوں کہا، میرے بارے میں یہ کیوں سوچا، میرے بارے میں کسی نے کوئی فیصلہ کیوں کیا. ہر بات پر وہ ہٹ فیل کرتا منافق. تو ایمان کوئی ابتدائی طور پر قبول بھی کر لے اور وہ خالص نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو دو چیزوں سے پاک نہیں کرتا، شبہات اور شہوات. یہ پروسیس ہے نا، شبہات اور شہوات دونوں سے پاک نہیں کرتا تو وہ اخلاص کا سفر نہیں کر سکتا، وہ احسان تک نہیں پہنچتا. جبکہ اللہ کو جنت کے لیے جو لوگ مطلوب ہیں وہ محسنین ہیں. محسنین. الحمدللہ رب العالمین. تو ہم سورہ مریم کو سنیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی آج کی ڈسکشن کے حوالے سے جو بات آپ کرنا چاہیں گے اس بارے میں بات چیت کریں گے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي
فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ نجاشی کا سننا اور ہمارا سننا ایک برابر نہیں۔ اپنی زبان اور پھر وہ بڑی حقیقت جس کے بارے میں اس دور کے لوگ شک میں مبتلا تھے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش، اور اس کے بارے میں فیکٹس اتنے سچے، اتنی صحیح بات، یہ بات نجاشی کے دل کے اندر اتر گئی، اور اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہلوایا پنگھوڑے میں، جھولے میں۔ یہ آخری بات جو اس تلاوت میں تھی، کتنی اہم باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس شک میں وہ لوگ مبتلا تھے، وہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ نے مجھے کتاب دی ہے، آتانی مجھے کتاب دی اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان۔ یہ حقیقت جب نجاشی نے پہچانی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنی پہچان نصیب کریں، ایسی پہچان جو ہمیں محسنین میں داخل کروا دے۔ اور یا اللہ تو ہمیں اپنے کام کا بنا لینا، اور یا اللہ ہمیں حق کا گواہ بنا لینا، اور یا اللہ جہاں کہیں ہم ہوں، الہی تیری ذات کے نور کے سفیر بنے، تیری ذات کی گواہی دینے والے بنے۔ اور یا اللہ ہمیں صالحین کا ساتھ نصیب کرنا، اور یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔ کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ سوال کر لیں۔ جی یا حنظلہ ساعۃ وساعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ حنظلہ ایک گھڑی کی بات ہے، ایک گھڑی کی بات ہے، ایک گھڑی غفلت کی ہوتی ہے اور ایک گھڑی اللہ کی یاد کی ہوتی ہے۔ تو اگر مستقل یہ صورتحال جاری رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرشتے تمہارے بستر پر تم سے مصافحہ کریں۔ کوئی اور بات جو پوچھنا چاہے؟ ایمان کی حقیقت سمجھ آئی؟ ایمان کا پروسیجر سمجھ آیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل ہم جب بات کریں گے نا تو آج کے دور کا جو پرابلم ہے اس کو ضرور ڈسکس کریں گے کہ آج کے دور کے انسان کے ڈپریشن اور اس کی ٹینشن اور اس کے سٹریس کی اصل وجوہات کیا ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ سولوشن بھی ملے گا اور آپ انشاءاللہ بہتر طور پر لوگوں تک اللہ کی گواہی کو پہنچا سکو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔